बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी दरख्वास्त है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। आज की मेरी ये कहानी अपनी पसंद की शादी करने वाली लड़की की है, जो शादी के बाद जलीलो ख्वार होने के बाद तलाक उसका मुकद्दर बनी। ये एक लड़की की दुख भरी और सबक आमोज कहानी है। चलिए कहानी का बाकायदा आगाज करते हैं। अब वो पहले सा रूप तो ना रहा। उम्र और वक्त की गर्द ने असल तस्वीर को धुंधला दिया है। मगर आज भी आईने के सामने ठहर कर अपना जायज़ा लेती हूँ तो निखरी निखरी सूरत देखकर अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि उसने मुझे लाखों में एक बनाया और इस हसीन चेहरे को दुश्मनों के हाथों से जलने से बचा लिया। पर बहुत दूर की बात नहीं, 10 बरस पहले का किस्सा है। इन दिनों मुझ पर भी कलियों का सा रूप था। शहाबी रंगत और नरगिसी आंखों में पड़े गुलाबी डोरे देखने वालों को दीवाना किए देते थे, लेकिन मुझे अपने हुस्न की सहर अंगेजी का कतई एहसास नहीं था। मैं अपनी खूबसूरती के जादू से ना वाकिफ थी और इस ना वाकफियत में अम्मा की गहरी तरबियत का हाथ था। जब सारा ज़माना मुझे होश शुमाइल कर देता, तभी अम्मा भी बदशक्ल और निकम्मी सूरत कहकर धुतकार दिया करती। उन्होंने बड़ी दानाई से कभी महसूस न होने दिया कि मैं गैर मामूली तौर पर हसीन हूँ। वो नहीं चाहती थी कि मैं अपने हुस्न ख्वाब बीदा से आशना हो जाऊं और खुद आराई पर माइल हो जाऊं। खूबसूरती में अम्मा भी किसी से कम ना थी। अगर ये कहूँ कि हुस्न बांटते वक्त खुदा ताला ने मेरे घर वालों के साथ बेहद फ्याजी से काम लिया तो बेजा ना होगा। मुझसे बड़े चारों भाई भी मर्दाना जात का पैकर थे। मैं घर में सबसे छोटी और सभी की आंखों का तारा थी। अम्मा बाबा निगाहों ही निगाहों में मुझ पर सदके वारी होते थे, मगर उन्होंने अपनी इस वालेहाना चाहत का भी इस तरह इजहार नहीं किया कि मैं खुद सर हो जाती या मुझे अपनी हसीन शक्ल सूरत पर गरूर हो जाता। प्राइमरी पास करके सेकेंडरी में दाखला लिया तो स्कूल की लड़कियों ने मेरी सूरत को सराहना और मुझे बावर कराना शुरू किया कि मैं हुस्न की मलिका हूँ। वो मुझ पर रश करती तो उनकी सताइश भरी नज़रों का मफहूम समझकर मेरा अंग अंग खुशी से नाच उठता। ये उम्र का वो हिस्सा था जब किसी को चाहने और चाहे जाने की ख्वाहिश शदीद हो जाती है। जो हुस्न हो तो दौलत की चाह होती है, मगर मुझे तो खुदा ने हुस्न और दौलत सभी कुछ दे रखा था। खुद को खुश नसीब क्यों ना समझती। इन्हीं दिनों एक सहेली की शादी में रेयान से मेरी मुलाकात हुई। वो मेरी सहेली का चच्चाजाद भाई था। बोदोबाश से खाते पीते घराने का लगता था। शादी के हंगामों में वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। तानिया मेरे बचपन की साथी थी। अम्मी ने मुझको इससे मिलने से भी ना रोका था। मैं उसके घर जाया करती थी। उसकी शादी के दिनों में मेरा उसके वहाँ आना जाना बहुत बढ़ गया था। वहाँ रेयान भी होता, तभी उससे आए दिन मुलाकात हो जाती। ये रस्मी मुलाकातें चंद दिनों में एक नए रंग ले लेंगी। शादी का हंगामा सर्द पड़ गया, लेकिन मेरी रेयान से मुलाकातें जारी रहीं। वो मेरी ज़िंदगी में आने वाला पहला साथी था। उसकी कुर्बत ने मुझको निडर बना दिया था। हम अक्सर स्कूल से छुट्टी करके उसके साथ किसी पार्क या रेस्टोरेंट में जा बैठती, जबकि उससे कबल मैं ऐसी जुर्रत का सोच भी नहीं सकती थी। अम्मी से पूछे बगैर किसी दोस्त के घर जाते हुए भी डरती थी, मगर मोहब्बत के नशे में डूबकर इंसान हर हद को पार कर जाता है। रेयान की चाह ने मुझे भी इस कदर बेखौफ बना दिया था कि रेयान के बारे में मैं इतना जानती थी कि वो किसी कंपनी में मैनेजर है, वालिदैन पंजाब के किसी कस्बे में रहते हैं और जिम्मेदारी करते हैं। इसकी वालदा का इंतकाल हो चुका था। रेयान ने बताया था कि उसके वालिद इस हद तक पुराने ख्यालात के मालिक हैं कि उन्होंने कभी रेलगाड़ी का भी सफ़र नहीं किया। वो अभी तक घुड़सवारी के दौर में ही जी रहे हैं। कराची जैसे शहर में भी आने का नहीं सोचते। यूं भी सफ़र उनके लिए मुहाल है। बुढ़ापे और बीमारी ने उनको सफ़र के काबिल ना छोड़ा था। जब माँ को इल्म हुआ कि मैं रेयान से शादी की ख्वाहिशमंद हूँ, तो उन्होंने अपने तरीके से अपने तौर पर इस रिश्ते का तज़किरा मेरे भाइयों से किया। वो कतई राज़ी ना हुए। मैं अपने 4 भाइयों की इकलौती बहन थी। भला ये लोग क्यों मेरा हाथ किसी गैर ख़ानदान के तनहा नौजवान के हाथ में देना गवारा कर सकते थे।
گھر والے اس کے ساتھ نہ تھے تو ہی بھائی ریان کو لاوارث کہہ کر پکار رہے تھے۔ کہتے تھے تنہا بیاہنے کو آنے والا لاوارث ہوتا ہے۔ ایسے کو بہن دے کر کیا ہم اپنی بہن کو بھی بے سہارا کر دیں؟ گھر والوں کے الفاظ میں برملا احتجاج کر رہی تھی، لیکن مسلسل خاموش اور گمسم رہنے سے سب سمجھ گئے کہ رشتے کے ٹھکرا دینے پر میں بہت افسردہ ہوں۔ جب ریان کا رشتہ میرے بھائیوں نے رد کیا تو اس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے امی سے رابطہ رکھا اور یوں ہمارے گھر کی دہلیز پر اتنی بار اماں کے قدموں میں حاضری دی کہ بالآخر میری ماں نے منت سماجت سے بابا جان سے منوا لیا۔ بظاہر اس رشتے میں کوئی خرابی نہ تھی، سوائے اس اعتراض کے کہ ریان کے ماں باپ اس شادی میں شامل نہ ہو سکتے تھے۔ وہ اپنے ٹھور ٹھکانے سے باہر نکلتے ہی نہ تھے۔ بڑے شہروں کی لڑکیاں ان کی نظروں میں آزاد خیال تھیں، جو دیہات کی بہویں بننے کے قابل نہ تھیں۔ ماں بھائیوں کو بھی سمجھاتی کہ بیٹوں کے اچھے رشتے آج کل ملنا مشکل ہے اور ریان میں کوئی خرابی نہیں۔ رشتہ چونکہ تم لوگوں کو گھر بیٹھے مل رہا ہے تبھی تمہیں اس کی قدر نہیں۔ اگر بیٹیوں کے رشتے ڈھونڈنے نکلو گے تب تمہیں سمجھ آئے گی۔ غرض ماں کے سمجھانے پر گھر کے سبھی مرد راضی ہو گئے اور یوں 4 ماہ بعد میری آرزو بہت دھوم دھام کے ساتھ پوری ہو گئی۔ شادی کے بعد چند ماہ ریان نے مجھے شہر میں اپنے رشتہ دار کے گھر رکھا اور پھر گاؤں چلنے کی خواہش ظاہر کی۔ مجھ کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ میں تو خود اپنے سسرال والوں سے ملنے کو بے قرار تھی۔ جستجو تھی کہ دیکھوں یہ کیسے لوگ ہیں۔ میں نے بھی گاؤں کی زندگی دیکھی نہ تھی۔ سرسبز و شاداب کھیت، گنگناتی ندیاں اور بلندیوں پر سے گرنے والے جھرنوں کا ترنم، دریا کی لہروں سے پھوٹتی موسیقی اور دیہات کے بارے ایسے ہی دل فریب حکایتیں اور پر لطف مناظر کتابوں میں پڑھتے ہیں یا فلموں میں یہ سب دیکھا تھا۔ جب جیون ساتھی نے خود اس اند کی جنت کو دکھانے کی پیشکش کی تو دل بہت اچھل رہا تھا۔ شادی کے بعد پہلی بار سسرال جا رہی تھی۔ دل خوف زدہ بھی تھا کہ یہ لوگ شادی میں نہ آئے تھے، خدا جانے اب کیسا سلوک کریں گے، کیسے پیش آئیں گے۔ سنا تھا کہ دیہاتی لوگ بہت محبت کرنے والے اور سیدھے سادے ہوتے ہیں، مگر ایک اندیشہ تھا کہ وہ بہو کے روپ میں ایک شہری لڑکی کو قبول کر بھی لیں گے یا نہیں۔ ان کو یہ دکھ تو ہوگا کہ اپنے بیٹے کے ہاتھوں پر وہ اپنے ہاتھوں سے صحرا نہ سجا پائے تھے۔ اپنے اس خدشے کا ذکر ریان سے کیا تو وہ ہنس دیے۔ کہا پاگل ہو گئی ہو، میرے بابا جان بے حد مہربان اور اچھے انسان ہیں اور یہ شادی میں نے ان سے اجازت لیے بغیر نہیں کی۔ وہ کراچی آنے سے معذور تھے، ضعیف اور بڑھاپے کے کارن ہماری شادی میں شرکت نہ کر سکے، مگر وہ ہم سے ناراض نہیں رہ سکتے۔ وہ تم جیسی پڑھی لکھی چاند جیسی بہو کو پا کر نہال ہو جائیں گے۔ غرض کتنی ہی دیر تک وہ اپنے والد کی دلچسپ باتیں بتاتے رہے اور میں ان کی باتوں میں کھو گئی۔ اسی ہفتہ وہ مجھ کو لے کر اپنے آبائی قصبے چلے گئے۔ گاؤں کے دستور کے مطابق انہوں نے مجھے سر سے پیر تک خود کو ایک بڑی سی چادر میں ڈھانپنے کو کہا تھا اور میں نے ریان کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ ہم گاؤں پہنچے۔ یہ 500-600 کچے پکے مکانات پر مشتمل ایک آبادی تھی جس کے اطراف میں کھیت ہی کھیت تھے۔ اس علاقے میں میرے سسر اور شوہر کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی۔ راستے میں جو بھی ملا اس نے ادب سے جھک کر ریان کو سلام کیا اور نیازمندی سے خیریت پوچھی۔ نیم پختہ سڑک پر کافی دور سفر کرنے کے بعد بالآخر کھیتوں کے درمیان سرخ پتہ اینٹوں سے بنے ایک بڑے سے مضبوط گھر کے سامنے ہمارا تانگا جا رکا۔ وسیع ڈیوڑی پار کر کے ابھی ہم اندر پہنچ بھی نہ پائے تھے کہ ہماری آمد کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ ادھر ادھر کے گھروں سے لوگ نکل پڑے۔ ریان بھائی آ گئے کا نعرہ ہر زبان پر تھا۔ ریان مجھ کو ساتھ لیے سیدھے اپنے بابا جان کے کمرے میں گئے۔ سفید پٹیوں سے بنائے رنگین پاؤں والے پلنگ پر ملتانی چھابے دار پلنگ پوش بچھا تھا اور اس پر گاؤں تکیا ٹیک لگائے ایک تندرست و توانا شخص بیٹھا تھا۔ قریب ہی پیتل کا چکتا دار حقہ رکھا ہوا تھا جس کو وہ چلم بھی کہتے تھے۔ چلم کی دراز نے ان کے لبوں میں دبی تھی۔ سفید لنگی کرتے ہی ان کا دبدبہ یہ ثابت تھا اور لباس کی نفاست میں اجلا پن بہت خوبصورت تھا۔ ریان نے ادب سے جھک کر ان کو سلام کیا اور پھر دھیمے لہجے میں نگاہیں جھکا کر میرا تعارف کرایا۔ یہ آپ کی بہو ثمینہ ہے، سلام کہنے آئی ہے۔
انہوں نے رعب بھری ایک گہری نگاہ مجھ پر ڈالی اور میرے بارے میں ایک لفظ بھی ان کی زبان سے ادا نہ ہوا، صرف کہا تو اتنا اچھا۔ میں سر جھکائے چند سیکنڈ کھڑی رہی تو ریان گویا ہوئے، بابا جان کیا آپ اپنے کمرے میں لے جاؤں اسے؟ ٹھہر ٹھہر کر اور چبا چبا کر انہوں نے یہ لفظ ادا کیے۔ میرے آنسو پلکوں تک آ گئے کہ سسر نے پہلی بار دیکھ کر مجھے دعا تک نہ دی، شاید ان کا یہی طریقہ تھا۔ ریان مجھے کمرے میں بٹھا کر چلے گئے۔ اس کے بعد اونچی آواز سے ان کی باتیں کرنے کا آہنگ مجھ کو سنائی دینے لگا۔ وہ اپنی مادری زبان میں گفتگو کر رہے تھے جیسے دونوں میں کچھ تکرار ہو رہی ہو۔ مجھ کو صرف آواز سنائی دے رہی تھی مگر گفتگو کے معنی نہ سمجھ پا رہی تھی۔ میں کمرے کے ایک کونے میں بیٹھی تھی۔ اس اثنا میں ان کی ملازمہ جنت مجھ کو شربت دینے آئی۔ میں نے پوچھا کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ جھگڑا ہو رہا ہے کیا؟ نہیں بی بی، یہ ایسے ہی بولتے ہیں، بس ذرا اونچی آواز میں۔ آپ پریشان نہ ہو، آرام کریں۔ ذرا دیر بعد ریحان آ گئے۔ ان کا چہرہ سرخ اور تمتمایا ہوا تھا۔ میں نے بے قرار ہو کر سوال کیا، کیا ہوا؟ کیا کچھ برا بھلا کہا ہے آپ کے بابا جان نے؟ نہیں، وہ بولے، ایسی کوئی بات نہیں، تم میں یہی خرابی ہے، ذرا ذرا سی بات پر سہم جاتی ہو۔ اس روز کے بعد میرے سسر صاحب سے کوئی بات نہ ہوئی۔ سامنا ہو جاتا تو میں نظریں نیچی رکھتی اور سلام کرتی، وہ ہوں کہہ کر آگے بڑھ جاتے۔ اس رویے سے صاف ظاہر تھا کہ وہ ان کے لہجے میں کوئی خفگی تو تھی ان کو، مگر کبھی سخت لہجے میں مجھ سے بات نہیں کی تھی انہوں نے۔ یہاں آئے 2 ماہ ہو چکے تھے۔ ایک روز ریان شہر ہو گئے تھے اور میں کمرے میں اکیلی تھی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا، یہ دیکھ کر حیران تھی کہ ایک نوجوان اور اس کی والدہ سامنے کھڑے ہیں۔ خاتون میرے سسر کی بہن تھی اور ساتھ ان کے 25 سال کا بیٹا ظفر تھا۔ یہ تعارف خاتون نے کرایا اور بولی، اچھا تو تم میری بیٹی کی جگہ لینے آ گئی ہو، جس پلنگ پر بیٹھی ہو جانتی ہو یہ کس کی سیج ہے؟ یہ میری بیٹی کی سیج ہے۔ اس پر اس کے بیٹے ظفر نے کہا، مگر اماں جی ہم اس کو اس سیج نصیب نہ ہونے دیں گے۔ ماں بولی، چپ رہو، اس کا قصور نہیں، قصور ریان کا ہے، اس کا کیا لینا دینا؟ کیوں نہیں، اس نے تو اس کو پھانسا ہے۔ اگر میری بہن کو کچھ ہو گیا تو میں دونوں کو نہیں بخشوں گا۔ نوجوان کے تیور خطرناک دیکھ کر اس کی ماں نے اسے بازو سے پکڑا اور کھینچ کر باہر لے گئی۔ یہ میری ریان کے قریبی رشتہ داروں سے پہلی ملاقات تھی۔ سسرال والوں سے ملنے کا شوق جاگ کئی طرح میرے دل میں بیٹھ گیا تھا۔ اسی شب 8 بجے 2 بار دروازہ کھلا اور ظفر ہاتھ میں بوتل لیے بے دھڑک میرے کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کا چہرہ وحشت بھرا تھا۔ آتے ہی بولا، جانتی ہو میری بہن ریان کی 10 برس سے منقوہ تھی، مگر اس نے اس کی زندگی کی خوشیوں کو رون کر تم سے شادی کر لی۔ وہ ابھی 17 برس کی ہے اور اس نے اس عمر میں خوشی کا منہ دیکھنے کی بجائے موت کو گلے لگا لیا۔ اس نے کالا پتھر پی لیا ہے اور اسپتال میں موت سے جنگ لڑ رہی ہے۔ میں حیرت سے ظفر کی بات سن رہی تھی، وہ طیش میں دیوانہ لگ رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اس کی زبان سے کالا پتھر کا نام سنا تھا۔ میں نہیں جانتی تھی کہ دیہات میں لوگ اس سے کیا کام لیتے ہیں۔ بہرحال یہ اندازہ ہو گیا کہ مہرالنساء جو ریان کی بچپن سے منقوہ تھی، اس نے خودکشی کی خاطر یہ پتھر پیس کر پی لیا تھا۔ میں تو یہاں کے حالات سے بہت بے خبر تھی۔ کیا معلوم تھا کہ ریان کی منگیتر اس کی پھپھو کی بیٹی ہے، اور جب وہ 7 سال کی تھی تو اس کی منگنی ہو گئی تھی اور 2 سال قبل اس کا نکاح ہو گیا تھا۔ رخصتی باقی تھی کہ ریان نے مجھ سے شادی کر لی۔ اس وجہ سے اس لڑکی نے کالا پتھر پی لیا اور اسپتال میں آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اوف میرے خدا، میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی جب ظفر نے یہ بتایا۔ میں نے کہا، بھائی صاحب مجھے کچھ معلوم نہ تھا، ریان نے یہ سب نہیں بتایا، ورنہ میں اس سے کبھی شادی نہ کرتی، مگر وہ جیسے میری آواز ہی نہ سن رہا تھا، اس نے فوراً پیچھے مڑ کر کمرے کی چرخنی چڑھائی اور یوں میری جانب بڑھا جیسے کوئی شکاری شکار کی طرف بڑھتا ہے۔ میں پیچھے ہٹ گئی، دیوار سے جا لگی۔ مجھے اپنے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ تبھی پاس پڑی میز پر رکھی چیز میں نے اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دی۔ پاؤں، ڈربے کا شور اور شیشے کا گلدان جو بھی تھا تاک کر مارا۔ گلدان اس کے ہاتھ میں پکڑی بوتل کو جا لگا اور بوتل میں بھرا سیال اچھل کر ظفر کے منہ اور آنکھوں پر گر گیا۔ اس کا چہرہ، بازو، قمیض، سب پر وہ سیال گر گیا۔
اتنے میں سسر صاحب دوڑے آئے اور دروازہ پیٹنا شروع کر دیا کیونکہ جنت دیکھ چکی تھی ظفر تیزاب کی بوتل لیے کمرے میں گھسا ہے۔ ملازمائیں بھی دوڑ گئیں۔ اتنے میں ریان بھی آ پہنچے اور ظفر کو قابو کر لیا۔ تیزاب جو مجھ پر انڈیلنے آیا تھا خود اسی میں نہا گیا تھا۔ وہ بری طرح جھلس گیا تھا، پھر تکلیف سے بے ہوش تھا۔ اسے ہسپتال لے گئے۔ حویلی میں شور و غل تھا، نوکر چاکر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ نہ جانے کس نے پولیس کو خبر کر دی تھی۔ ڈاکٹر کے ساتھ پولیس بھی آ گئی تھی جس نے میرا بیان قلم بند کیا۔ اب یہاں رہنا میرے لیے خطرے سے خالی نہ تھا، بس میں نے خواہش کی کہ مجھے میرے میکے پہنچا دیں۔ پولیس کی حفاظت میں میکے آ گئی تھی۔ پولیس کو میں نے بیان دیا کہ مجھے ظفر پر تیزاب پھینکنے آئے تھے، مگر تعاقب میں دوڑ بھاگ کے نتیجے میں وہ خود ہی اس کا شکار ہو گئے۔ انہوں نے بوتل کا ڈھکن کھول رکھا تھا، لہٰذا تیزاب انہی کے اوپر گر گیا۔ کیس چلا، جانے کیا ہوا، کیسے چلا، کیسے ختم ہو گیا۔ ریان مجھے لینے آئے، میں نہ گئی۔ بھلا کیوں کر جاتی۔ میرے والد اور بھائی سینہ سپر ہو گئے کہ ایک بار خدا نے ہماری بہن کو بچا لیا۔ بھیجا تو سسرال والے نہ جانے اب اس کا کیا حشر کریں گے۔ میں خود بھی وہاں کے لوگوں اور سسرال کے ماحول سے ڈر گئی تھی۔ ریان کی منقوہ بھی بچ گئی تھی، لہٰذا وہاں جانے کا مطلب سوتن کو قبول کرنا یا اس کے بھائیوں کے انتقام کا نشانہ بننا تھا۔ دل پر پتھر رکھ کے میں نے ریان کی محبت کو دفن کیا اور والد صاحب کی رضا سے طلاق لے لی۔ اس کے بعد دوبارہ ریان کی محبت کو شادی نہیں کی۔ لوگ کہتے ہیں حسن بھی دولت ہے کہ جس کو خدا دے، مگر میں سمجھتی ہوں بہت زیادہ خوبصورتی بھی جان کے لیے خطرہ بن جاتی ہے۔ جیسے دولت کے پیچھے لٹیرے لگ جاتے ہیں، ویسے ہی اچھی صورت کے پیچھے بھی میلی نگاہیں پڑ جاتی ہیں۔ اور خدا دوسروں کو بچائے، دوسروں کی بہن بیٹیوں کو ان لٹیروں سے بچائے۔ سوچیے خدا نہ خواستہ اس روز اگر ظفر اپنے ارادے میں کامیاب ہو جاتا تو میرے حسن کا کیا حال ہوتا۔ آج بھی آئینہ دیکھتی ہوں تو یہی سوچتی ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہوا اور میری صورت بگڑنے سے بچ گئی۔ دوستو، ہمیشہ اپنے ماں باپ کی بات مان کر چلیے۔ دوستو، اگر آپ نے کہانی سے کوئی سبق حاصل کیا ہو تو کہانی کو لائک کر دیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ پھر ملیں گے اگلی کسی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے۔ اللہ حافظ۔